الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہمیں بھلا کسی سے کیا ڈر ہم سنی ہیں سنی مزاج رکھتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب ترجمہ کنز الایمان امام اہل سنت صاحب فتح رضویہ شریف کندھاروی پٹھان حضرت العلام الحاج الحافظ المفتی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمن فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا نہایت ہی واجب الاحترام آواز بالکل سادہ کر دیں ایکو ختم کر دیں نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سرکار کے میلاد شریف کے حوالہ سے جاری و ساری ہے آج کی محفل کے بانی مناظر اہل سنت پیر طریقت پابند شریعت شہنشاہ خطابت مصنف کتب کثیرہ فاتح رافضیت و خارجیت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا
मुफ्ती पीर मोहम्मद शफीक रहमान नक्शबंदी मुजद्ददी सुल्तानी दामत बरकातुल आलिया खलीफा मजाज आस्ताना आलिया सुल्तानिया शरीफ, अल्लाह ताला आपकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए और आज के प्रोग्राम की सरपरस्ती और सदारत उस्ताजुल उलमा बुज़ुर्ग आलिम दीन फैज़ याफ्ता हुज़ूर क़िबला हाजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरी मुराद हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा रज़वी दामत बरकातुल आलिया और हज़रत क़िबला अल्लामा आबिद साहिब और दीगर सामईन हाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस पाकीज़ा महफ़िल को अपने दरबार में शफ़ कबूल फरमाए। मुख्तसर टाइम के अंदर मिलाद शरीफ के हवाला से जो अहले सुन्नत के खादिमीन की ड्यूटी है मिंबर मुस्तफ़ा पर बैठकर हक बयान करना, हज़रत अल्लामा काजी अय्याज़ मालिकी शाफ़ी शिफा शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 25 पर आप फरमाते हैं, एक हदीस पाक और हदीस के रावी हज़रत सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार, ये वो हुज़ूर के प्यारे सहाबी हैं जिन्होंने आपकी और मेरी माँ मोमिनों की माँ हज़रत सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा का नमाज जनाजा 4 तकबीर के साथ पढ़ाया। हलाली और अच्छी औलाद का काम है, जब उनके सामने उनके वालिदैन का जिक्र किया जाए तो वो सीना तान कर सर उठाकर जवाब देते हैं। और फिर ये आम माँ नहीं बल्कि मोमिनों की माँ हज़रत अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा, ये जिस आस्ताने पर फ़कीर का खिताब जारी व सारी है, ये आस्ताना राफ़ज़ियत, ख़ारजियत, नासबियत से दूर दूर से पाक है। मसला अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर हो, मुशाजरात सहाबा की बात हो, आले रसूल की मोहब्बत की बात हो, हर सहाबी नबी का नारा हो, बल्कि कातिब वही अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान की बात हो, या अल्लाह वालों के किरदार की बात हो, या अज़मत कुरान की बात हो, या मसला ख़त्म नबूवत की बात हो, इस आस्ताने से और इस आस्ताने के बानी की ज़ुबान से और कलम से हमेशा हक और सच्चाई की बात अवामुन्नास के सीनों तक पहुंचती है। यानी कि ये आस्ताना जब भी कलाम या अपने मुरीदों को कोई भी हुक्म देता है तो उसके पीछे जो दलील है या वो रब का कुरान है या हुजूर का वो फरमान है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे। आप तवज्जो मेरी तरफ दें, ये बच्चे हमारे सरमाया हैं तो इनका ख्याल भी रखें और दस्ते शफ़क़त इनके सर पर भी रखें। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत घर के अंदर अच्छी करते तो आज इस टाइम यहाँ पर परेशानी ना बनती। मदारिस दीनिया के अंदर फ़कीर का ताल्लुक़ एक खानकाह और जामिया के साथ है। जामिया में, मदरसे में और मस्जिद में हम इनको संभालें, इनका ख्याल करें। शाम में मस्जिद में फिर हम इनका ख्याल करें।
والدین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ صرف پیدا کرنا، پیدا بھی کرنا، تربیت بھی کرنا۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہوتی تو آج یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اس کے اندر جو قصور ہے وہ والدین کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین متین کا صحیح خادم بنائے، عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آیت کی تفسیر، ترجمہ اور اس آیت کے تحت جو کلام میں نے کرنا ہے اس سے قبل امام اہل سنت غزالی زمان رازی دوران محدث ملتانی علامۃ العلماء سند المحدثین والمفسرین حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کریم ملتان شریف والے، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے آنے والے سارے عاشق نہیں ہوتے، کیا بات ہے، اور آنے والے سارے اپنے نہیں ہوتے، اور آنے والے سارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے نہیں ہوتے، اور آنے والے سارے آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، اور آنے والے سارے پیارے بھی نہیں ہوتے، سارے نظارے بھی نہیں ہوتے۔ جب غزالی زمان رازی دوران کے آستانہ مقدس پر خطبہ جمعہ جاری تھا ان کی مرکزی مسجد میں، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ آپ حضور کی شان کو خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، آپ تو حضور کو خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارے مولانا، ارے مولانا، ارے مولانا یہ بتاؤ خدا کی کوئی حد ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا خدا کی کوئی حد ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا خدا کی کوئی حد ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی حد تم دکھاؤ، مصطفیٰ کے ذکر کی حد ہم دکھاؤ۔ فرمایا ابھی آپ کا امتحان ہے، ابھی خطاب شروع نہیں ہوا، اور 2-4 گھنٹے تو خطاب، ویسے یہ میرا ناشتہ ہے کیونکہ میں نوجوان ہوں، میں بوڑھا نہیں، میں ضعیف نہیں، لاٹھی کے سہارے پر نہیں آتا، بالکل نوجوان، عمر 27 سال، سینے میں احمد رضا کا پیار ہے، سامنے اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ ہمارا وجود رافضیت، خارجیت، تفضیلیت، بد مذہب سے پاک ہے، کیونکہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے اندر یا ذکر خدا بلند ہے، یا ذکر مصطفیٰ بلند ہے، یا صحابہ کی عظمت کا جھنڈا ہے، یا اہل رسول کی پیار کا جھنڈا ہے۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کوئی بولا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت غزالی زمان رازی دوران نے فرمایا نہ خدا کی ذکر کی حد ہے، نہ ہی مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد ہے، اس لیے ہم ذکر خدا بھی گاج واج کے کریں گے اور ذکر مصطفیٰ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے۔ نہ ہمیں ذکر خدا سے کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روک سکتا ہے۔ اچھا، ابھی ایک اور بات بھی میں نے سنانی، اس کے بعد پھر میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ وہ کیا؟ حضرت غزالی زمان رازی دوران سید احمد سعید کاظمی کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان پر کنٹرول کریں آپ بچوں پر، آپ حضرت مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی ملتان شریف کے بے تاج بادشاہ، قلعہ شریف پر جن کا مزار مقدس ہے، ان کے ختم چیلوں پر آپ تشریف لے گئے، تو آپ واز خطاب فرما رہے تھے۔ جب آپ خطاب سے، واز سے، بیان سے فارغ ہوئے، دعا کا ٹائم ہوا، تو ایک نوجوان آدمی اٹھا، ڈاکٹر، کہنے لگا ارے غزالی زمان یہ تو بتائیں، آپ نے ابھی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، وہ ہماری ہر خبر سے واقف ہیں، ہمارے ہر عمال سے باخبر ہیں۔ ارے غزالی زمان کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ توجہ ہے بھی؟ ارے غزالی زمان مولانا کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے نبی کیسے زندہ ہے؟ حضرت غزالی زمان نے فرمایا ارے مولانا یہ بتاؤ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگا میں ملتان شریف کے ایک علاقے میں رہتا ہوں
غالباً بوہر گیٹ یا حرم گیٹ کی طرف اشارہ کیا. تو آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں جانوروں کا. آپ نے فرمایا اچھا آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں. تو آپ نے فرمایا مناسب تو یہ رہے گا کہ کبھی میں آپ کی دکان پر آؤں, آپ کے ہسپیٹل پر آؤں, آپ کی شاپ پر آؤں, وہیں پر آپ کو یہ مسئلہ واضح کر کر بیان کر دوں. کہنے لگا حضور اگر ادھر بتا دیں تو ٹھیک ہے, اگر دکان پر تشریف لے کر آئیں یہ تو سونے پہ سہاگا ہے, ٹھیک ہے جب آپ کا دل کرے. اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. لفظ حکمت کو آپ نے بھولنا نہیں, میں آپ کا درمیان میں امتحان لوں گا لفظ حکمت پر. حضرت پیر صاحب آپ نے خاص توجہ فرمانی ان پر. تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ لفظ حکمت. آپ نے بھی مولانا یاد رکھنا ہے. تو حضرت غزالی زماں کچھ دنوں کے بعد جب آپ ملتان شریف کے اندرون پہنچے نا, تو آپ جا ہی رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر پڑی اس ڈاکٹر کی دکان پر. تو حضرت غزالی زماں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا لگتا یہ ایسے ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے ہم سے سوال کیا تھا, کیوں نہ اس کا آج ہم جواب نہ دے دیں. توجہ حضرات کی. تو حضرت غزالی زماں راضی دوران امام اہل سنت محدث ملتانی آپ تشریف لے گئے تو اٹھ کر استقبال کیا, قدم بوسی کی, ہاتھ چومے. تو آپ نے فرمایا ارے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک سوال کیا تھا مولانا کے چیلوں پر, تو آج جواب آپ کو دے دوں. تو کہنے لگا ارے مولانا یہ تو بہتر ہوگا اگر آپ جواب دے دیں. تو ابھی یہ گفتگو جاری و ساری تھی. خطبات کاظمی کی پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے, میں نے نشان اپنے ہاتھ سے لگا کے رکھا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, اتنے میں ایک سادہ سا انسان, یہ پھر مسئلہ میلاد کا پوچھتے ہیں آلو بیچنے والے سے, ٹماٹر بیچنے والے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پتی پتی پھول پھول, پتی پتی پھول پھول, غلام ہے غلام ہے رسول رے غلام ہے, جو کجرا غلام ہے غلام ہے رسول رے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ حیدر. ارے میلاد کا مسئلہ پوچھنا ہے. ارے حضرت ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرو, حضرت حاجی صاحب کے عقائد کو پڑھو, ارے ضیاء الامت کے عقائد کو پڑھو, امام بخاری کی بخاری پڑھو. میں نے کہا بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو, آپ ہی نہ پڑھو. سبحان اللہ. ارے ٹماٹر بیچنے والے کو کیا پتا جو میلاد کہاں پر لکھا. امام مسلم کی مسلم پڑھو, ابن ماجہ کی ماجہ پڑھو, مشکات شریف پڑھو. میں نے کہا دین کی ساری کتابیں پڑھ کر دیکھو, اگر کہیں سے میلاد کا مسئلہ سمجھ نہ جائے, نہ کوئی بتانے والا ہو, تو یا رب کا قرآن پڑھو یا محمد کا فرمان پڑھو. میں نے اچھا حضرت غزالی زماں اور ڈاکٹر کے درمیان ابھی بات ہو رہی تھی. اتنے میں ایک سادہ انسان آ گیا, کاندھے پر رسی, رسی کے پیچھے جانور, جانور بھی اونٹ. ابھی حضرت مفتی صاحب ان کا امتحان ہے, اگر یہ کامیاب ہوئے 6.5 گھنٹے مجھے راجپور ٹریول پر لگے آتے ہوئے, کم از کم جتنا ٹائم مجھے آنے میں لگا ہے اتنا خطاب تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ, کیا بات, ٹھیک ہے نا بھائی. چلو جانے کی بات نہیں کرتے, شاید جانے کا میں نے کل رات راجن پور میں خطاب کرنا ہے. راجن پور ملتان 6.5 گھنٹے, پھر آگے 5.5 گھنٹے, 11 گھنٹے کے بعد میں نے راجن پور جانا ہے. چلو جانے کا ٹائم آپ کو میں نے اس جہان بھی معاف کیا, اگلے جہان بھی میں نے معاف کیا اپنے خلیفہ صاحب کی معرفت کی وجہ سے, لیکن جو آنے کا ٹائم ہے نا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, وہ تو ہونا چاہیے. میں نے آپ سے راجپوت کی ٹکٹ نہیں مانگی, سبحان اللہ, وہ تو پیر صاحب دیں گے, بانی محفل ہے. میں نے آپ سے وہ نہیں مانگی, ارے میں نے آپ سے ٹائم مانگا ہے. حضرت غزالی زماں راضیہ دوران ابھی گفتگو فرما رہے تھے, سنو بھائی توجہ کے ساتھ. تو وہ آدمی آیا تو کاندھے پر رسا, رسے کا ایک کونا کاندھے پر اور دوسرا کونا اونٹنی کے گلے میں. ڈاکٹر اٹھا اور باہر گیا. جب اونٹنی کے بچے کو چیک کرنے گیا تو حضرت غزالی زماں بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. جب گیا نا قریب تو بات سننے لگا اونٹنی کے مالک کی,
تو اس کی طبیعت خراب ہے. تو حضرت غزالی زماں راضی دوران نے فرمایا ارے ڈاکٹر صاحب اس اونٹنی کو کیا ہوا, یہ آپ کی دکان پر لے کر آ گیا, اس کی کیا طبیعت خراب ہے؟ تو کہنے لگا حضرت اس کے پیٹ میں ہے بچہ, اونٹنی کے پیٹ میں ہے بچہ, تو کچھ طبیعت ناساز ہے تو اس لیے یہ میرے پاس لے کر آیا. آپ نے فرمایا ارے ڈاکٹر دل تو ایسے کرتا ہے میں چھری لے کر اونٹنی کا پیٹ چاک کر دوں, بچے کو باہر نکال دوں, آپ کو اندر بند کر دوں, پھر واپس ٹانکے بھی لگا دوں. ارے مولانا آپ اندر زندہ تو ہوں گے. آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کو اندر بند کر دوں, بچہ باہر نکال دوں, کیا آپ وہاں پر زندہ تو ہوں گے؟ کہنے لگا ارے غزالی زماں اتنے بڑے علامہ فہامہ ہو کر کیسی باتیں کرتے ہیں. ارے مولانا غزالی زماں یہ جہان اور ہے وہ جہان اور ہے. آپ سنو آپ نے فرمایا ڈاکٹر یہی تو غزالی زماں کہتا ہے, یہی تو بخاری کہتی ہے, یہی تو مسلم کہتی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے سرکار کا وہ جہان اور ہے, سرکار کا یہ جہان اور ہے. گنبد خضرا روضہ انور کے اندر ہے, یہ اور ہے. اب پتا چلا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ڈاکٹر کو کہنا پڑا غزالی زماں آپ کا عقیدہ بھی اچھا ہے, آپ کا مسلک بھی اچھا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اب دل کرتا ہے ایسے 2-3 آدمیوں کا ارادہ ہے کہ ہم میلاد سنیں. سبحان اللہ. سارے نہیں, جب تک سارے نہیں بولیں گے میں تو مثالوں پر بیٹھا ہوں, میں تو ایسے بیان کرتا جاؤں گا. توجہ ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ. خیر میں آپ کو ریاض دیتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, توجہ آپ حضرات کی. دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اب آیت کہتے کس کو ہیں؟ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آیت کا معنی کیا ہوتا ہے, آیت کیا چیز ہے؟ توجہ بھائی, ایک سرے سے ایک کونے سے شروع ہو اور دوسرے کونے پر ختم ہو جائے, اس درمیانی حصے کو کہتے ہیں آیت. اور اس کا معنی ہے علامت, نشانی, پہچان. اللہ کا کلام تازہ ہو آپ سب کا ایمان, راضی ہو رب و رحمان, کچھ تھوڑا سا ادھر بھی کرو آپ دھیان, اور اتنا نہ کرو ہمیں پریشان. توجہ ہے نا بھائی؟ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق, یہ علامہ سے پوچھو تحقیق یہاں پر کیوں ہے, بے شک ان سے پوچھو, صبح پوچھ لینا. تحقیق بے شک پکی بات آپ کے پاس آیا نور اور ساتھ آ گئی روشن کتاب. اب نور سے مراد اور روشن کتاب سے مراد, اس پر تھوڑا سا کلام. سمجھے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی ذات سے لے کر صاحب تفسیر سراط الجنان تک, تفسیر عباس, پھر تفسیر مزری, تفسیر ابن کثیر, تفسیر کبیر, روح البیان, روح المعانی, اور تقریباً 41 سے زیادہ تفاسیر کو میں نے اس آیت کے تحت دیکھا. حضرت ابن عباس کے قول کے ساتھ دیکھا. کیا فرمایا؟ راجہ قول اور تمامی علماء, محدثین, مفسرین, علماء, اتقیاء, تمامی مشائخ کا اس پر اجماع ہے, نور سے میلاد والے نبی کی ذات مراد ہے, کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے. اب جب میں نے اس آیت کا مطالعہ کیا تو ذہن میں ایک سوال بیٹھا, جیسے علامہ نے ایک سوال مجھ سے کیا, ابھی جواب دوں گا. توجہ ہے حضرات کی. کیا ایک سوال میرے ذہن میں آیا جب میں نے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کا مطالعہ کیا, لائبریری میں بیٹھا, تفسیر کی کتابیں اٹھائی, امام بخاری کی کتاب بھی اٹھائی, علامہ اسماعیل حقی کی کتاب بھی اٹھائی, علامہ محمود علوسی کی کتاب بھی اٹھائی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو بھی پڑھا, میں نے دیگر محدثین کو بھی پڑھا, تو ایک سوال اٹھا, کیا کہ صدام سلطانی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے
नूर का जिक्र क्यों किया, बाद में किताब मुबीन का जिक्र क्यों किया? अब मैं बैठ गया माथा पकड़कर, मैंने कहा सदाम सुल्तानी, पहले नूर फिर किताब, पहले नूर फिर किताब, पहले नूर फिर किताब। अब मैंने उठाई तफसीर की किताबें, कहीं तो इसका जवाब होगा। मैं पढ़ता 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 मैं इब्ने असाकिर पे पहुंचा, पढ़ता पढ़ता सीरत हलबिया पे पहुंचा, पढ़ता पढ़ता शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताबों पर पहुंचा, पढ़ता पढ़ता मैं गजाली जमा की किताबों पर पहुंचा, पढ़ता पढ़ता मैं किबला हाजी साहब की किताबों पर पहुंचा, पढ़ता पढ़ता अबुल बयान अल्लामा सईद मुजद्दिदी की किताबों पर पहुंचा। अरे पढ़ता पढ़ता हजरत पेशवा अहले सुन्नत पीर अफजल कादरी मुहद्दिस गुजराती की किताब पर पहुंचा। अरे पढ़ता पढ़ता जब मैं साहिब तफसीर नईमी साहिब तफसीर नईमी, साहिब मकाम हजरत अमीर मुआविया, साहिब शान हबीबुर रहमान हकीमुल उम्मत, बीमार उम्मत नहीं। क्या बात। अरे जो हुजूर को जिंदा न माने वो बीमार उम्मत है, अरे जो हुजूर की अजमत के नारे बुलंद करे वो हकीमुल उम्मत। फौरन अल्लामा नईमी की तरफ पहुंचती है हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके बाद फौरन हमारे जहन उसके अंदर जो पहुंचते हैं वो अल्लामा डॉक्टर इकबाल की तरफ पहुंचते हैं। उसके अंदर हकीमुल उम्मत से मुराद ये दो शख्सियात हैं। अब सवाल उठा, मैंने तफसीर का मुताला किया, सवाल उठा मैंने सीरत को पढ़ा, सवाल उठा मैंने मुहद्दिसीन की किताबों को पढ़ा, सवाल उठा मैंने इमाम आजम की किताबों को पढ़ा, इमाम शाफी की किताबों को पढ़ा। लेकिन मैं पढ़ता 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 सफर करता 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 अपने मशाइख के सहारे से, अल्लाह वालों की नजरों से, वालिदैन की दुआओं से जब मैं पहुंचा गुजरात की सरजमीन पर, वहां पर सोने वाला, वहां पर लेटने वाला आम नहीं था, मस्जिद का मौलवी नहीं था। अरे वो मुहद्दिस भी था, वो मुफस्सिर भी था, वो अल्लामा भी था, वो फहामा भी था, वो मुफ्ती भी था, वो हाफिज भी था, वो शेखुल हदीस भी था, वो हकीमुल उम्मत भी था। यानी कि हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने कहा, अरे सुल्तानी ब्रेक लगा, थोड़ी सी मेरी किताब शान हबीबुर रहमान का मुताला तो फरमा। जब मैंने अल्लामा की किताब उठाई, सफा नंबर 7 और 9 कितने होते हैं भाई? शाबाश भाई, एक कम 80। और हजरत अली पाक का फरमान है, जो मुझे सिद्दीक अकबर पर अफजल माने 80। रियाद नजरा फी मनाके बेशरा मुबशरा किताब नीचे पड़ी, लाइब्रेरी में उठाकर देखो भाई। अब एक कम 80 सफा नंबर, आयत यही कद जाकुम, नूर वाली आयत। सुभान अल्लाह। तवज्जो नहीं की आपने? सुभान अल्लाह। सारे बोलो तो फिर कलाम करता हूं मैं। सुभान अल्लाह। वरना ये बासी खाना है तो नहीं जो खराब हो जाएगा, जो नहीं बिकेगा। ये तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दीने मदीन की खिदमत का समर है। आज इधर नहीं तो कल जामपुर, परसों झंग के अंदर, अगले दिन बखर के अंदर, या नहीं तो कहीं और। हुजूर के आशिक तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि नबी नबी करने वालों का मिजाज एक होता है, ठीक है ना। अब मैंने जब हजरत हकीमुल उम्मत की किताब का मुताला किया, अब जब मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे आयत की तफसीर करता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, जब मैं एक कम 80 नंबर सफ़े पर पहुंचा, 7 और 9 इसी आयत के तहत जब मैंने आयत को पढ़ा, तर्जमा कंजूर ईमान नीचे था उसको पढ़ा, फिर मैंने तफसीर को पढ़ा, फिर मैंने कौल को पढ़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते जब अगले सफ़े पर पहुंचे तो अल्लामा ने कहा, अरे मैं बताता हूँ अल्लाह ने पहले नूर का जिक्र क्यों किया, बाद में किताब का जिक्र क्यों किया। अरे मैंने किताब को वहीं पर बंद किया, 2 रकात नमाज नफल अदा की और दुआ की अल्लाह की बारगाह के अंदर। फिर फौरन मैंने किताब को खोला और हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती की रूह पुरफतूर के लिए मैंने एक मरतबा दुरूद शरीफ, मैंने एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने दुआ मांगकर ईसाले सवाब उनकी रूह तक पहुंचा दिया। फिर मैंने किताब का मुताला वहीं से शुरू किया जहां से बंद किया था। तो अल्लामा फरमाते, मैं बताता हूं अल्लाह ताला ने पहले नूर, फिर किताब, पहले नूर, फिर किताब, पहले नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपका इरादा हो तो सुना दूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि
नूर को मानने वाली तो एक ही जमात है, वो जमात अहले सुन्नत है। अरे वो जमात अहले सुन्नत है, वो हनफी बरेलवी लोग हैं, वो अल्लाह वालों के गुलाम हैं, वो सहाबा के गुलाम हैं, वो आले रसूल के गुलाम हैं, इमाम आजम को मानने वाले, दातरी हजवेरी को मानने वाले, गौसे जली को मानने वाले, मेरे अली को मानने वाले, अमीर मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल हाफिज अल कारी अल्लामा खादिम मुसरदवी को मानने वाले हम सुन्नी को हैं। आपने फरमाया किताब का मुताला किया जाता है रोशनी के अंदर। समझो नहीं किया आपने? पहले नूर फिर किताब, अल्लामा पहुंच गए वहां पर। फरमाया किताब का मुताला किया जाता है रोशनी के अंदर, किताब पढ़ी जाती है रोशनी के अंदर। अरे अक्ल के गंदे, दिल के अंधे, अरे मुस्तफा के नूर को, मुस्तफा के नूर की रोशनी को अगर मानोगे तो फिर किताब समझ आएगी, फिर कलाम फायदा देगा। अगर कुरान को मानना है तो पहले मुस्तफा के नूर को मानना पड़ेगा, फिर तुम्हारी कब्रों पर कुरान की तिलावत होगी। अगर कुरान को पहले मानोगे, हजूर के नूर का इनकार करोगे, तुम्हारी कब्रों पर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। अरे जिनके दिल के अंदर हजूर का नूर भी मौजूद है, कुरान की मोहब्बत भी मौजूद है, आज भी जाकर देखो, रात का पिछला पैर है, अबुल बयान के मजार पर कुरान की बहार ही बहार। आप समझ आया? पहले नूर फिर किताब, किताब पढ़ी जाती है रोशनी के अंदर। अरे हजूर के नूर को मानोगे तक कुरान मजीद की किताब समझ आएगी, वरना समझ नहीं आ सकती। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं। इब्ने माजा होते आजा, हदीस नंबर 1 ये एक वाला पता नहीं अजीब मसला है आज। हेक्के 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 हेक दी हर दम सेके, हेक्कू जेड़ा डू कर जाने काफिर मुशरिक। सुभान अल्लाह, क्या बात। ए हजरत किबला पीर साहब दे वड्डे बेटे साहबजादा जानशीन हजरत शफीक रहमान, इन्हां दा हुक्म थिया सही तुसा थोड़ी थोड़ी वे सराइकी भी हो। मैं क्यों मैं ख्वाजा साहब दा विच डोड़ा पढ़ा, तो आपको क्या पता मैं क्या आखी। समझो कि कोई ना भाई इन्ना आगे चलो कहीं को पता होवे ते ना होवे, फीस देनी असा साहब को सुनाओ साहब। अच्छा तो आपको भी सराइकी समझ आंदी है? जे को सराइकी समझ आंदी है वेल डबल रखे, जे को नहीं आंदी वो चावन। हुन फैसला तुम्हारे हाथ। इब्ने माजा हुन ते आजा किथे अल्लाह वाले को। सुभान अल्लाह। हक इस पास है ना, हक इस तरफ है। इब्ने माजा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब हजरत अब्बास सहाबी रसूल, सहाबी के मुकाबले में सहाबी के साथ एक और लफ्ज भी होता है इस्तेमाल, सहाबी उधर से वाव वाला। कुछ मसाइल इशारतन भी होते हैं, सराहतन नहीं होते। अच्छा सहाबी रसूल हजरत अब्बास की जात, ये रिश्ते में मुस्तफ़ा के चाचू जान, चचा जान, समझो भाई। इनके अब बेटे हजरत अब्दुल्ला मुफस्सिर कुरान, सुभान अल्लाह, शागिर्द मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, सहाबी रसूल, जिन्होंने मुकम्मल कुरान पाक तर्जमे के साथ सरकार की जात से पढ़ा। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब हजरत अब्दुल्ला हजूर के रिश्ते के अंदर क्या हुए? चाचा। सीटें चेंज करो भाई। रात में रहीम यार खान था, सुबह 4:30 बजे घर पहुंचा हूँ। रहीम यार खान की किताबें रख दी, गुजरावालों की किताबें उठा दी, कपड़े भी उठा लिए। 5:30 बजे मैं निकला घर से, फिर मैं एक स्टॉप पर पहुंचा, फिर वहाँ से मैंने मुल्तान से मैंने गाड़ी ली अपना गुजरावाला की। अब गुजरावाला में पहुंचा तकरीबन कोई 6:30-7 बजे। अब इधर से महफिल ख़त्म, सफ़र शुरू। नहीं सफ़र भी हम करें,
تقریریں بھی ہم کریں، مطالعہ بھی ہم کریں، یادداشت آپ کی ختم ہے۔ لگتا تو ایسے ہے کہ ہم تقریر بھی خود کریں اور سبحان اللہ بھی خود سبحان کریں۔ اللہ، یہ لگتا اس طرح ہے کہ ہم تقریر بھی خود کریں اور جو تقریر کے اندر ہمیں نذرانہ ملتا ہے اس کے بدام لے کر ہم ساتھ رکھیں شاپر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ بس بھئی اب نعرہ والا ٹائم آپ کو معاف کیا، یہ پہلا اور آخری نعرہ تھا، اب نعرہ تقریر کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ کو صبح نماز بھی پڑھنی ہے۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس، حدیث نمبر 100، ابن ماجہ جلد اول۔ حضرت فاروق اعظم سے پہلے اسلام لانے والی شخصیات کی تعداد تھی 39، یعنی کہ 39، پھر ایک کم۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے بات کو بنا کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ہے نا بھائی، اب ایک سے شروع ہے تو ایک پر ہی ختم کروں گا، وہ ایک کون سی رات ایک بار سبحان اللہ، سمجھے نہیں آپ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت فاروق اعظم سرکار کا جو رشتہ ہے حضور کے ساتھ اور حضور کی آل کے ساتھ، نعت خوانوں، نقیبوں، خطیبوں، مفتیوں، مولویوں، مفکروں، اسلام کے دانشوروں، آج منبر پر بیٹھنے والوں، تمہارا حق بنتا ہے جب فاروق اعظم کی عظمت کو بیان کرو تو یہ بات بھی ساتھ بیان کیا کرو کہ فاروق اعظم کا رشتہ سرکار کے ساتھ بھی ہے، سرکار کی آل کے ساتھ بھی ہے۔ کیا حضرت فاروق اعظم نے اپنی شہزادی کا نکاح حضور کے ساتھ کیا اور حضرت علی نے اپنی شہزادی کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا۔ یہ مسئلہ کہ حاجی صاحب ہے، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ عقیدہ میرے علی شاہ ہے، یہ عقیدہ غوث جلی ہے، یہ عقیدہ امام اعظم ہے، یہ عقیدہ حضرت غزالی زمان ہے، یہ عقیدہ پیر میرے علی شاہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضرت فاروق اعظم 40 نمبر پر سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کلمہ شریف پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ جب حضرت فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے نا، حضرت جبریل، سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل کی ذات پاک حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ۔ دیکھو بھئی میں نے کہیں عجیب بات تو نہیں کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ، دیکھو بھئی ایمان تو ٹھیک کھڑا ہے نا، کہیں خراب تو نہیں ہوا۔ اس پر ابھی دلیل دیتا ہوں کہ ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ ہم سے پہلے بھی کوئی کہتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا آپ توجہ سے سنیں تو صحیح ہے بات۔ سبحان اللہ، اب حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سلام بھی ہو، ساتھ پیغام بھی ہو۔ سبحان اللہ، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل کی ذات حضور کی خدمت اقدس کے اندر کتنی مرتبہ حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، جلوہ جانا جلد پہلی، صفحہ 311، 12، 13، 14۔ سبحان اللہ، مفسر قرآن استاد العلماء حضرت علامہ پیر منظور شاہ صاحب محدث سیوال، آپ کی کتاب جلوہ جانا 4 جلدوں میں میرے پاس پورا سیٹ موجود ہے، جلد پہلی کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضرت منظور احمد شاہ سے فریدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل 24,000 مرتبہ سبحان اللہ، عرش برین سے 7 آسمانوں سے سفر کر کے مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچے۔ ارے میں نے کہا پتہ چل گیا دور سے سفر کر کے مصطفیٰ کی خدمت میں جانا یہ تو جبریل کا طریقہ ہے، یہ تو جبریل کی سنت ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ، یہ کہتے ہیں نا کہ تم دور سے سرکار کی طرف سفر کا ارادہ کر کے کیوں آتے ہو؟ تو میں نے کہا ذرا جبریل سے پوچھو، جبریل آپ 24,000 مرتبہ خیر تو تھی نا، ادھر سے ادھر آئے، سبحان اللہ، ادھر سے ادھر آئے۔ خیر جو بات میں کرنے چلا ہوں اس کو سنا کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اب کہنے لگا تم کہتے ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارے بچے بھی کہتے ہیں، تمہارے بڑے بھی کہتے ہیں، تمہارے بوڑھے بھی کہتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے جلوس پر، میلاد پر، ہر جگہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ حضور یہ بات بالکل نہیں ہے، آپ عمر میں زیادہ ہیں، مطالعے میں زیادہ ہے، کتابیں لکھنے میں زیادہ ہے، میں نسبت کے لحاظ سے
آپ کا امام تو ہوں لیکن علم کے لحاظ سے آپ کا خادم ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سنیں آپ توجہ کے ساتھ، آپ کا ہمارا پیر اور مرید والا رشتہ ہے لیکن میں تعلیم کے لحاظ سے آپ کا شاگرد رشید ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ کیا میں نے کہا، کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تمہارے بچے بھی کہتے ہیں، تمہارے نعت خواں بھی کہتے ہیں، تمہارے مفتی بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہتے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، دعویٰ۔ اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، علماء کو پتہ ہے یہ قانون ہے، فقہ کا، اصول کا، منطق کا، فلسفے کا، مثال دینی چاہیے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم کسی بڑی جگہ پر یعنی کہ اوپن جگہ ہو وہاں پر بیٹھے ہوں، ارد گرد گھر بھی نہ ہو، ہر طرف سے کناتے ہوں، تمبوؤں کا، شامیانے کا اہتمام ہو اور تقریر جاری و ساری ہو، عوام الناس کا جمع غفیر ہو، رش ہو، ایک آدمی آ کر اچانک کہنے لگے ارے بھائی تقریر بند کر دو، آپ کو نہیں پتا کہ اس پنڈال کے ساتھ آگ لگ گئی ہے۔ اب ہم کہیں گے ارے بھائی یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم نے آ کر اچانک کہہ دیا کہ آگ لگے۔ وہ کہے گا ارے مولانا ذرا سر پیچھے گھماؤ، کنات کے اوپر سے دیکھو کہ دھواں بلند ہے کہ نہیں، یعنی اس کے دعوے کی دلیل، آگ کی دلیل دھواں، وہ بعد میں اچھا ثابت ہوا، سچا ثابت ہوا۔ اگر دھواں دیکھنے کو مل جائے تو وہ بات کرنے میں سچا، دعویٰ دلیل کے ساتھ کہتا ہے ارے مولانا تم جو کہتے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تمہارے احمد رضا بریلوی بھی کہتے تھے۔ ارے میں نے کہا بالکل وہ ہمارے تھے، تمہارے کہاں تھے بے پیرے؟ تمہارا کوئی پیر ہے؟ میں نے کہا دکھاؤ مجھے۔ غوث اعظم کی 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، باری بھی ہم کرتے ہیں، 4 تن کو بھی ہم مانتے ہیں، 5 تن کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سمجھ آئے نا بھائی؟ اچھا ایک عجیب مسئلہ میں اور دیکھنے کو ملتا ہے مجھے، کم از کم 2015-23 جنوری بروز جمعہ میں نے پہلی مرتبہ خطاب شروع کیا تھا علاقے سے، 2015 سے لے کر اب 2025 ہے، غالباً آج ستمبر کی 13 تاریخ ہے، جنوری میں تقریباً یہ 10 سال پورے ہو جائیں گے مجھے۔ تو اب 10 سالوں کے اندر مجھے بھی بہت سارے آستانوں پر جانے کا شرف حاصل ہوا، بہت ساری خانقاہوں پر جانے کا شرف حاصل ہوا، بلوچستان میں، پشاور میں، کشمیر میں، ہر جگہ، کراچی میں تقریر کرنے پر۔ بعض آستانے ایسے ہیں جہاں پر نعرہ لگتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا بکواس بند کر، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ! میں نے کہا یہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر یہ قوال کا عقیدہ ہے، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر یہ قرآن اور بخاری کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ! ارے میں نے کہا ہم قوال کو نہیں جانتے، ہم رافضی نعت خان نقیب کو نہیں جانتے، ارے ہم صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی اللہ والے کے قدم چومنے والا، جس کے سینے کے اندر خدا کی محبت بھی ہو، حضور کی ختم نبوت کا پیار بھی ہو، صدیق اکبر کے بارے میں اس کا یہی عقیدہ ہو، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب کہنے لگا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم کہتے ہو یا رسول اللہ۔ میں نے کہا میں بتاؤں؟ کہتا ہے بتا۔ میں نے کہا قرآن بعد میں، نہیں سمجھا میری بات کو؟ کہتا ہے قرآن کی بات نہیں کرے گا؟ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ کہتا ہے پھر بخاری کی؟ میں نے کہا وہ بھی نہیں کروں، تو آدھی پڑھتا ہے، بخاری پڑھ لیکن ساری پڑھ۔ میں نے کہا بخاری بعد میں، مسلم بعد میں، ابن ماجہ بعد میں، مشکات بعد میں، سیرت حلبیہ بعد میں، امام اعظم بعد میں، امام شافعی بعد میں، امام مالک بعد میں، امام احمد بن حنبل بعد میں، عمدۃ القاری بعد میں۔ سبحان اللہ! میں نے کہا تمام محدثین مفسرین بعد میں، صدیق اکبر بعد میں، عمر بعد میں، عثمان بعد میں، علی بعد میں، طلحہ بعد میں، زبیر بعد میں، ابو عبیدہ بن جراح بعد میں، عبد الرحمن بن عوف بعد میں، امیر معاویہ بعد میں، طلحہ تو زبیر، عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر والے، غزوہ حنین والے، یہ سارے بعد میں۔ میں ان سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جبریل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا جبریل کو جانتے ہو؟ تھوڑا تھوڑا، جیسے اس نے ہمارے باپ کو کہا تھا تھوڑا سا آگے آئے، ہماری ماں کو کہا تھا تھوڑا سا آگے آئے، تو چل پڑے۔ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا جبریل کو جانتے ہو؟ کہتا ہے بالکل جانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ تمام فرشتوں کا استاد ہے، وہ معلم الملائکہ ہے۔ ارے میں نے کہا یہ بتاؤ نبی کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ!
میں نے کہا تمہاری تو وہی بات ہے، تم اللہ کو ایک مانتے ہو پر اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ کیا بات ہے، کیا اللہ کو تو ایک مانتے ہو مفتی اعظم صاحب، تو اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جبریل کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، جی میں نے کہا عرض کر رہا تھا جبریل کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے کہا نبی کو جانتے ہو؟ کہتا ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جبریل کا مقام زیادہ کہ نبی کا مقام زیادہ؟ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مولانا آپ کی عقل جگہ پر ہے، جبریل کہاں نبی کہاں؟ جبریل تو فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا امام ہے، وہ حضور کی ذات تو تمام انبیاء کا سبحان اللہ۔ آپ امام ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے آپ امام ہیں۔ اچھا میں نے کہا جبریل کا مقام کم ہے، نبی کا مقام زیادہ ہے؟ کہتا ہے بالکل زیادہ ہے۔ اچھا میں نے کہا اب ایسا کرو جبریل کے نمبر پر کال تو ملاؤ۔ کیا بات، کہتا ہے اس کے پاس موبائل کہاں سے ہے؟ میں نے کہا شاید کوئی اوپو کا سمسنگ کا ہو اس کے پاس۔ کہتا ہے نہیں مولانا اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ارے میں نے کہا موبائل نہیں تو پھر ایسا کرو گھر چلے جاؤ، قلم اٹھاؤ، کاغذ اٹھاؤ، کوئی خاطی لکھ دو، کوئی لیٹر ہی لکھ دو، جبریل کی طرف کوئی پیغام نامہ ہی لکھ دو۔ کہتے ہیں مولانا وہ کیسے لکھوں، میں تو وہاں تک نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میں نے کہا دیکھ لو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ارے میں نے کہا یہ یا رسول اللہ والا مسئلہ جا کر جبریل سے پوچھ لینا کہ جبریل آپ 24,000 مرتبہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو الفاظ ادا فرمائے وہ اور نہیں تھے، یہی آ کر عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا سلام بھی ہو پیغام بھی ہو۔ سبحان اللہ، وہ کہتے جبریل تک میں نہیں جا سکتا۔ ارے میں نے کہا تیری مت ماری گئی، جو محمد کے غلام جبریل تک نہیں جا سکتا وہ نبیوں کے سلطان تک کیسے جا سکتا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب حضرت فاروق اعظم ایمان اسلام لائے، داخل ہوئے اسلام میں، جب کلمہ پڑھ لیا جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے سلام بھی ہے، ساتھ محبت بھرا پیغام بھی ہے۔ کیا؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے سونا آسمان تے خوشی بھی ہے تے جشن بھی ہے تے ایک دوجے نال مبارک باد دی گل بھی ہے۔ اور وجہ پتہ کیڑی ہے؟ آج تہاڈا عمر اسلام وچ داخل ہویا، اس خوشی دے موقع دے اوتے فرشتیاں آپس دے اندر مبارک بادیاں بھی دتیاں تے ایک دوجے وچ جشن بھی منایا، ایک دوسرے میں جشن کا اہتمام بھی کیا، مبارک بادی بھی دی۔ ارے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، ارے نجدیو وہابیو تم تو بتاؤ، تم سے پوچھتا ہوں، ایک اسلام میں داخل ہو تو عرش برین پر جشن بھی جائز ہے، خوشی بھی جائز ہے، مبارک باد بھی جائز ہے۔ ارے ایک اسلام میں داخل ہو تو جشن جائز ہے، کفر شرک کا فتویٰ نہیں، جو بانی اسلام ہے اس کے میلاد پر جشن جائز کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب ایک آئے، جب غلام کے اسلام میں آنے کے موقع پر جشن ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے نبیوں کے سلطان کا میلاد نہیں ہو سکتا؟ اچھا میں نے نا ابتدا میں ایک بات کی تھی آپ کو، شاید آپ کو بھول گئی ہو، اگر بھول گئی تو میں آپ کو یاد دلواتا ہوں برکت کے لیے۔ کیا میں نے کہا تھا؟ ہر کام میں اب جاتے ہیں، اب تقریر انشاءاللہ ہوگی 1 بجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں تقریر 1 بجے سے کم وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بس ٹھیک ہے، خود پھنس گیا کسی نہیں، آپ علماء ہیں نا، آپ کے قدموں پر ہاتھ، آپ کو چھٹی ہے، آپ اس شرط سے پاک ہیں، بری الزم ہے آپ، توجہ آپ جلدی ختم کریں۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے کیا کہا تھا؟ ہر کام میں بولو تو صحیح بھائی، 3 دفعہ بولو، ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہر ہے، کام میں حکمت ہے۔ اب صوفی نے لکھا جو ایک سادہ انسان اٹھا، گرمی کا موسم تھا، توجہ میری طرف بھائی، اب جس نے بات کی، جس نے پیچھے دیکھا، منبر مصطفیٰ کی قسم سامنے قرآن مجید اور فتاوی شریف پڑھا ہے، اب جس نے پیچھے دیکھا فی آدمی کی نسبت 5 منٹ تقریر بڑھ جائے گی۔ اب آپ کی مرضی، پیچھے بار بار دیکھو یا ادھر ہماری طرف سرکار دیکھو، سبحان اللہ، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم سبحان تمہارے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے سفر 5.5-6 گھنٹے کا آپ کی خاطر کیا ہے، سبحان میں اللہ، کاموں کی نہیں اترا، میں وزیر آباد دریا پر مچھلی کھانے نہیں گیا، میں سیالکوٹ سیلاب دیکھنے نہیں گیا، میں آپ کی خاطر جب کوئی نہیں تھا ہم تھے، سبحان اللہ، تم تھے یا ہم تھے، سبحان اللہ۔
تو ہم نے آپ کا انتظام کیا، اہتمام کیا، انتظار کیا، بلکہ آپ کا شاندار تلاوت اور ناز سے استقبال کیا۔ سبحان اللہ، یہ پھول آپ کے لیے، سجاوٹ آپ کے لیے، اللہ والے آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے۔ اس کے بعد پہلے من رستی، سبحان اللہ، پھر تن رستی، یعنی کہ پہلے روحانی غذا، تو پھر ہاں یہ نہ کہو کہ شاپر ہے چاول کا ہم نہیں لیتے، بدبخت نہ پڑھنا، سرکار کے میلاد کا لنگر ہے۔ سبحان اللہ، کہیں سرکار کے میلاد شریف کے لنگر کا انکار کرنا، پوچھو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے، ارے شاہ صاحب خود بھی محدث، ابا بھی محدث، بیٹا بھی محدث، پوتا بھی محدث، ارے شاہ صاحب یہ تو بتاؤ وہ کیسی سہانی رات تھی جب سرکار کے ہاتھ میں وہ چھولوں والا شاپر، چنے والا شاپر تھا اور آپ کی سرکار سے ایک حسین ملاقات تھی۔ جب چنے وہاں پہنچ سکتے ہیں، جب ان کو چنے کی خبر ہے کیا بات ہے، سبحان تو اللہ، پھر مان لو ان کو دیگوں کی بھی خبر ہے، ان کو تیرے لنگر کی بھی خبر ہے۔ اگر شاہ صاحب کے دلی سے چنے وہاں جا سکتے ہیں تو ابو البیان کے وسیلے سے گجرانوالہ کا لنگر بھی وہاں جا سکتا ہے۔ مجھے جو بات ہم کر رہے تھے اللہ کے ہر کام میں، اب صوفی نے لکھا بھئی ایک سادہ انسان اٹھا، موسم تھا گرمی کا، مہینہ تھا جون جولائی کا، جس مہینے میں بل زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، اس طرح سمجھا دوں، آپ کے گھر کا بل کم آتا ہے، ہمارے مدرسے کا بل زیادہ آتا ہے، کیونکہ ہم بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسے نا؟ اور ہمارے جو نمازی ہیں سبحان اللہ، آپ کی طرف حضور کیا بولتے ہیں یہ کٹنگ والے کو، خط والے کو؟ حجام۔ اچھا ذرا انگلی پہ گننا، کوئی امام مسجد بیٹھا ہے؟ کوئی بیٹھا ہے مظلوم امام مسجد؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ میں جو مسئلہ بیان آپ کے حق میں مولانا کیا آپ حجام بولتے ہیں آپ کٹنگ والے کو؟ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کل جمعہ شریف تھا، جو حجام کے پاس گئے تھے، ایمان سے بےمانی آج نہیں کرنی، میلاد میں آ کے بیٹھے ہیں، حضور سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کل گئے تھے، میں آج گیا تھا، کل نہیں گیا تھا، آج میں نے خط بنوایا اور 200 روپے دیے، آپ نے گجرانوالہ میں خط بنوایا، کٹنگ کروائی، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوا، قسم سے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آدھے گھنٹے میں آپ نے چاچو حجام، انکل حجام کو کتنے پیسے دیے تھے؟ کل جو دے کر آئے ہو، میں دیتا ہوں ابھی آپ کو، کہاں ہے میرا نظرانہ؟ ورنہ میری جیب میں بھی ہے، بتاؤ تو صحیح، مسئلہ ایک بیان کرنا ہے۔ 200۔ اچھا کتنا ٹائم لگا تھا؟ کوئی آدھا گھنٹہ لگا لو۔ اچھا چاچا حجام، چاچو حجام، انکل حجام آدھے گھنٹے کا لیتے ہیں 200 روپے۔ اب 200 کو ضرب 2 مہینے پر کتنے ہو گئے؟ 200 کو ذرا مہینے پر 2 کتنے ہو گئے؟ جی 6000۔ اچھا 6000، یعنی کہ چاچا جی کے پاس ایک گاہک تو نہیں آتا، اگر ضرب دیا جائے دن کے اندر 11ویں والے پیر کی برکت سے 11 گاہکوں، اب 2 کو 11 پہ لے جاؤ، 11 کو پھر مہینے پہ لے جاؤ، کتنے بنتے ہیں؟ میری ریاضی کمزور ہے، ویسے میٹرک پاس ہوں۔ اچھا بات کو بھی ختم کرتے ہیں، آگے بات چلاتے ہیں۔ اب چاچو جان نے آدھے گھنٹے میں علامہ پیر شفیق الرحمان کو کہا استاد اپنی جگہ، پیر اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، شیخ الحدیث اپنی جگہ، تے مرشد اکمل بھی اپنی جگہ، سبحان اللہ، سی بھی تینوں تویز دے پیسے دینے کو مفت لے کے آنے ہیں، تے مہربانی کر پیر جی ذرا 200 دے پھڑا، نہیں چاچو حجام آدھے گھنٹے کا ایک بندے سے 200 لیتے ہیں، اور امام صاحب 28، 29، 30 دن کے بعد 7000 روپے لیتے ہیں۔ اب 7000 کو ضرب 2 30 دن پر، جو روزانہ کے استاد کا کتنا معاوضہ بنتا ہے۔ اور اب ہمیں یہ کرنا چاہیے استاد جی، مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں تو نماز نہیں پڑھاتا، بھی سیدھی بات، جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھاتا، آپ کو اور امام جو دوسرے ان کو پتہ کیا کرنا چاہیے، ہم مسجد چھوڑ دیں، ہم ایک پھٹا لگا لیں چاچو حجام کے ساتھ، چلو پیسے تو زیادہ آئیں گے۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ ارے کیا جس کے سینے کے اندر قرآن مجید ہو، جس کے سینے میں بخاری شریف ہو، جس کے سینے میں ابن ماجہ ہو، جس کے سینے میں اتنے سارے علوم دینیہ ہو، جس نے گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، بچے چھوڑے، رشتہ دار، والدین سب کو چھوڑ دیا، خوشی غمی سب ختم کر دیا، لیکن بارش، سردی، گرمی، ہر موسم کے اندر تیری نماز تو قضا نہیں
नहीं होने दिया, तेरे बेटे की पढ़ाई को नहीं जाने दिया। अरे चाचू हजाम का रोजाना आधे घंटे का एक बंदा 200 रुपए दे, फिर ज़रब दो, और उस्ताद को महीने के बाद 7,000 रुपए, वो भी 7,000 गाली सुनवा के देते हो। अरे तुम्हें खैर तो है, नमाजें पढ़ रहे हो या बर्बाद कर रहे हो? जरा पूछो अल्लामा से मदरसा कैसे चलता है। अरे कभी जाकर देख हाजी साहब के मरकज में, मरकज फैजान आला हजरत में, अरे जाकर तो देख उन तौलबा की खिदमत का समर, उनका मकाम, उनके हालात। कभी रात को ख्याल आया कि गाड़ी साइड पर लगा दूं, जरा हाजी साहब के मदरसे में चक्कर लगा लूं, अबुल बयान की खानकाह पर चला जाऊं, अल्लामा साकी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में चला जाऊं, जरा जाकर तो देखो मोहम्मद के गुलाम लेटे कैसे हैं। कभी ख्याल आया? मैं बताता हूँ कैसे लेटे हैं। मैं अपना तालिब इल्मी ज़माना बयान करता हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कैसे लेटे हैं। जो नीचे चटाई होती है, खुदा की कसम सर से फटी हुई, पाँव से फटी हुई, जो चादर होती है ऊपर, बाजों का तो 3-3 बच्चे गर्मी के अंदर एक चादर को लेते हैं, और सर्दियों में 4-4, 5-5 बच्चे एक दरी में इकट्ठे सोते हैं। बिस्तर नहीं, दरी नहीं, कलीन नहीं। लेकिन कभी तौलबा ने रोड पर आकर गुजरांवाला का रोड बंद किया, आलम चौक को बंद किया, अवाम चौक को बंद किया, पिंडी बाईपास को बंद किया, चंदा किला को बंद किया, मोड़ अहमदाबाद को बंद किया, वजीराबाद को बंद किया, गुजरात को बंद किया, काला शाह काकू इंटरचेंज को बंद किया, लाहौर को बंद किया, ठोकर शादरा मॉडल टाउन को बंद किया कि हमारा बिस्तर नहीं, हम नहीं पढ़ते, हमारा खाना दाल है, हम नहीं पढ़ते। नहीं बंद किया। जब भी बंद किया ना, इसलिए बंद किया, अरे जालिमों कुछ तो ख्याल करो, हमारी मस्जिद का स्पीकर क्यों बंद कर दिया? अरे जब भी मैदान में आए, या खुदा की इज्जत की खातिर या मोहम्मद की खत्म नबूवत की खातिर, अल्लाह के हर काम में। ये माशाअल्लाह तकरीर बंद करने वाला नहीं है भाई। हाँ, कहीं तुम कहो भी माशाअल्लाह तकरीर बंद कर दो, ये बंद नहीं हो गया, अभी तो हम शुरू हुए हैं। तवज्जो हजरत, हर काम में हिकमत। अल्लाह वाला चल पड़ा। कहाँ? गर्मियों का मौसम था, महीना जून जुलाई का था। मैंने समझा दिया मिसाल के साथ। अगर मिसालों पर बैठो, खुदा की कसम, यही बात चलती चलती सुबह तक पहुंचे। सुबह की नमाज खुद सामने की मस्जिद में पढ़ाकर जोहर तक बैठूं, जोहर फिर पढ़ा के फिर असर तक बैठूं, असर पढ़ा के फिर मगरिब तक बैठूं, मगरिब पढ़ा के फिर इशा तक बैठूं, इशा पढ़ा के फिर इसी टाइम तक बैठूं। ये बात खत्म। शर्त लगा लो मेरे साथ, फीस तुम ले आओ, बैठ मैं जाता हूँ। कल वहाँ 70,000 रुपये नजराना तुम दे दो, मैं बैठ जाता हूँ, जहाँपुर नहीं जाता, खतीब भेज देता हूँ। अरे उस्ताद जी, हम तुम्हें 70 रुपए ना दे, तुम 70,000 कहते हो। और हमारा हजूर बैंक भी अजीब है, खुदा की कसम। अभी रबीउल अव्वल शरीफ की 19 तारीख है ना, कल तक जो हिसाब हमने लगाया था ना अपने बैंक में, और घर वाले बैंक में जो हिसाब क्या, वो हमने नोट जब सीधे किए ना घर के शागिर्दों ने, तो हमने जाकर दे देने थे, भाई किताबों के पैसे भी निकालो, हमारा किराया भी निकालो, हमारे दस्तार के पैसे भी निकालो, हमने जाना आना भी है, लंगर भी आस्थाने पर पका दो। तो हमने कोई कोठियाँ मंगनी तो बनानी नहीं होती। तो इतने सारे नोट निकले जो किसी बैंक में नहीं चलते थे, वो पीर साहब के बैंक में चल गए। ये 10 रबीउल अव्वल की बात है, मैं बखर गया 10 रबीउल, इसी रबीउल की बात है। 5,000 नया, फीस 35,000, दरमियान में ऊपर 3 नोट, नीचे 3 नोट, दरमियान में 5,000 वाला शापर पैक आ जाता है। घर खोलते हैं, रास्ते में नहीं खोलते, शायद कहीं डाका ना पड़ जाए। जब हम घर पहुंचे तो नजराना पेश किया, तो जब खोला गया 5,000 वाला, उसका एक हिस्सा और था, दूसरा हिस्सा और था। बखर वालों ने कहा जो बखर में नोट नहीं चलेगा वो मुल्तान में पीर सदाम के आस्थाने पर चलेगा। जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, हर जुमा शरीफ को तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम भी हो, ज़्यादा ना भी हो, 11वीं शरीफ की निस्बत 11 नोट ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं चलते, वो मेरे पास जुमे को चलते हैं। यानी कि किसी का नंबर ख़राब और कहीं पर बाबा जी नहीं होते। अगर मुझे पता होता अल्लामा साहब कसम से मैं बैग में साथ डाल के ले आता, इनसे चेंज तो करवाता। खैर, अल्लाह के हर काम में हिकमत। बात ये हिकमत पर बैठे रहो तो फिर सुबह हो जाएगी। बोलते हो, मैं ख़त्म करता हूँ बात को। हिकमत जब वो चला ना, अल्लाह वाला सादा इंसान, वो चलता ना, कहने लगा, दिल में इरादा किया भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल करता है आज मैं बाग की सैर न करूँ।
छांव पे जाकर लेट न जाऊं 2-4 घंटे। जब चला ना तो जिस बाग में पहुंचा वो बाग अंगूर का नहीं था, वो आलू बुखारे का नहीं था, वो खुरमानी का नहीं था, वो सेब का नहीं था, वो अखरोट का नहीं था, वो अमरूद का नहीं था। पता है वो बाग आमों का बाग था। आम, वाहिद आम। अब मैं इनको कैसे समझाऊं साथ? ठीक है ना, आंबों का बाग था। सरेके सुनावा अंबलियां दा बाग है, अंब लगे खड़े सरेकी पे सुने ना हम। ठीक है ना, हुन गया ते में ना सम पिया लंबा थी गया, लेट गया जिवें सुता ना बंदा जेड़े वेले समदे ना लेट दे ते उंदी नजर उत्ते ही वेंदी है, कहनी वेंदी है ना नजर इवें उत्ते जो नजर गई ना ते बाग तैयार है, सिर्फ चाचा जी दे इंतजार है। समझे ना भाई? हुन आका सुनो बे तवज्जो नाल, पानी शानी बंद करो, मैं पीते पानी। आखन लगा भाई गाल इवें है, अल्लाह से को चाहिदा ते है इतना बड़ा बूटा ते उत्ते अंबली है छोटी। सरे की आंधी पे समझ उड़तू ते अब कहने लगा भाई आम का पौधा तो इतना बड़ा है, उस पर लगने वाला फल तो छोटा सा है। अब ज्यादा से ज्यादा भी फल का वजन हो, अल्लामा बाग का आम का फल वो आधा किलो से ऊपर नहीं होता। कसम से मैंने तोला है, क्योंकि हिकमत की बात थी, मिसाल थी, फिर सुनानी थी, पूरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने इस पर पूरा प्रैक्टिकल किया। पहले मैंने कहा तोल के देखे तो सही ना, वो फजरी आम उसको बोलते हैं, उसका वजन आधा किलो, आधा ऊपर नहीं था नीचे था, आधा किलो, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो। और आधा किलो पिया दे अल्लाह से दे काम ता देखो, जो इतना बड़ा बूटा बंदा दे दे थक में दे उत्ते अंबली निक्की हुन चाहिदा ते अल्लाह से बूटा ही बड़ा ते आम भी बड़ा लाव्या। हाल ही में सुचेंदा पे गानी करेंदा पे इवें जो इंडिया डिटोस का क्या डिटोस नालू एक बेल लंबी जाई उनते ते खरबूजे लगे पिया, यानी तरबूज। 111 रुपए इनाम मेरी तरफ से आपको देता हूँ, ठीक है, लेके जाना आप, नहीं तो फिर आप डबल रखो। अच्छा, अब कहने लगा अब इनाम सुनकर आपके जूतों की खाट जैसा भी नहीं। चढ़ फरीदा कोठे उते वेख घर घर लगी आगे, मैं समझे था मैं लुटिया सारा। सुभान अल्लाह। अरे हमें तो कोई मजदूरी पर भी ना रखता अगर इश्क मुस्तफा सीने में ना होता। ये हमारा मकाम नहीं, कमली वाले आपके रोजे की बरकत है, ये आपके नलैन मुकद्दस की बरकत है, ये अल्लाह वालों का फैदा, हमारा क्या मतलब। और रज़वी साहब फरमाया करते थे, नहीं है नारा साडा नहीं, मैं कुत्ता पाक रसूल। अच्छा भाई सुनो, तो कहने लगा भाई अब अल्लाह के काम देखो, छोटी सी बेल और 8 किलो का तरबूज। की अब कहने लगा भाई ये बेल छोटी फल बड़ा, बेल छोटी फल। आपको काम देगी ये मिसाल, कल समड़ियार सुनाना सियार उठा, दो किताब है आपके, नूर मस्जिद भी सुना देना कल। अच्छा, कहा पौधा बड़ा, दरख्त बड़ा, फल छोटा, इधर बेल छोटी फल बड़ा। अब अल्लाह ताला के हर काम में, ये मैं कहूँगा अल्लाह ताला के हर काम में आपने जल्दी से कहना हिकमत। खलल न डाले पे तकरीर सुने, खलल न डाले, आराम से खलल न डाले। मैं क्लास पढ़ाने वाला बंदा हूँ और क्लास के असूल को जानता हूँ, ठीक है, आराम से बैठे हैं। तो कहने लगा भाई अल्लाह को चाहिए तो ये था, कुछ लाड वाले भी होते हैं ना, पहले मन वाल मनवा, मानते जाओ मनवाते जाओ। कहा इब्राहिम आग में आओ, फिर मानते जाएंगे। हुसैन खंजर के नीचे आओ, फिर मानेंगे। समझे नहीं आप? कुछ मानो कुछ मनवाओ। अब कहने लगा करना तो ये चाहिए था, बड़ा पौधा था, इस पर तरबूज लगते, छोटी बेल थी, इस पर आम लगते। अब अल्लाह के हर काम में, अल्लाह के हर काम में, अब अल्लाह ने एक परिंदे को हुक्म दिया, परिंदा जा भी जरा कटा ना। जब काटा तो सीधा आग लगा माथे पे। तो कहने उठ के बैठ कहने लगा हाँ हुन समझ आइए, जित खरबूजे लाए सी ठीक है, जित आंब लाए सी ठीक है। सुनो भाई तवज्जो नाल, अगर यो खरबूजा उत्ते होवे मैं बच्चा। अच्छा, मैं जो बात ये हिकमत वाली सुनाई है, इसका रिजल्ट तो लो ना। पहले सुनाई किस लिए मैंने आपको बात, इसके पीछे राज क्या है, बात तो सुनो जरा तवज्जो से।
اب اللہ کے ہر کام میں اللہ کے ہر کام میں اللہ کے ہر کام میں ارے مولانا اللہ کے ہر کام میں حکمت. اگر اللہ کی حکمت ماننے پہ آ جاؤ تو رب کی کھٹی املی کی حکمت کو مان جاتے ہو تو مدینے والے مائی کے میٹھے میلاد کی حکمت کو نہیں مانتے. ارے میں نے کہا رب کی کھٹی املی میں حکمت ہو سکتی ہے تو محمد کے سوموار آنے میں, پھر میلاد منانے میں, پھر جھنڈا اٹھانے میں, پھر سرکار کی آمد کا نعرہ لگانے میں, پھر اللہ کی اس کام میں بھی حکمت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اب لگتا ہے ایسے ہم بات کو ختم کریں, کلوزنگ کی طرف آئے. اب ایک حوالہ ہم دیتے ہیں پرلے گھر کا. مولانا رشید احمد گنگوئی انہوں نے لکھا جو مناظرے کا اصول ہے حوالہ ہمیشہ مخالفین کے گھر کا دیا جائے. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کے گھر کا دے دیتے ہیں, ہمیں کون سا اعتراض ہے, ہم اپنی بات بعد میں کرتے ہیں, آپ کی بات پہلے کرتے ہیں. آیت کا کلام ہو رہا تھا کہ نور سے مراد حضور کی ذات, کتاب مبین سے مراد یاد ہے یا بھول گئے آپ؟ اب مولانا رشید احمد گنگوئی نے امداد السلوک کے صفحہ نمبر 201 پر اسی آیت کے تحت لکھا نور سے مراد حبیب خدا کی ذات ہے. ہم جو کہتے ہیں سرکار کی ذات, شرک کا فتویٰ, کفر کی فیکٹری کا دروازہ اوپن, مشرک بھی ہم, بدعتی بھی ہم, سب کچھ ہم. میں نے کہا ذرا سا تھوڑا سا اندرو ہوڑ تے بارو ہوڑ تے نیرا چور, میں کہ تھوڑا جیاں آنکھ کھول اگے ہی لاہور. پھر سبحان اللہ. اب میں نے کہا آن دا ریکارڈ, دو کیمرے میرے سامنے. اب میں نے کہا مولانا لکھا نور سے مراد حضور کی ذات. پتہ چل گیا سرکار کی نورانیت قرآن کی نص سے ثابت ہے, اور اہل سنت کا عقیدہ ہم سرکار کی نورانیت کے بھی قائل ہیں اور سرکار کی بشریت کے بھی قائل ہیں. ارے بدبختو, جس طرح تم بشریت کے نعرے لگاتے ہو ہم اس طرح نہیں. ہم تو احمد رضا کو ماننے والے. آ گیا وہ نور والا, آ گیا وہ نور والا, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور قیامت والے دن سرکار جس ممبر پر بیٹھیں گے وہ ممبر بھی نور کا ہے. سبحان اللہ. اب علامہ صاحب یہ بتائیں تقریر بند کر دیں یا فتاوی رضویہ شریف کی زیارت کروائیں, کیونکہ بات ایسی ہے کہ کیمرہ بند کیوں کیا بھئی آپ نے نہیں کیا, درود سے پڑھا سارے کیمرہ چل رہا ہے. اب پہلے آپ نے ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا, توجہ سے بھی خاموش, توجہ سے. اب میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف, اب اس کی ٹوٹل جلدیں 33 اشاریہ کے ساتھ. اب میں محرم شریف سے پہلے حضور قبلہ بہت بڑی ہستی ہیں, آپ نام سنیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے. توجہ میری طرف کریں, بچوں کو خاموش کریں. کتاب کی عظمت کے بارے میں سنیں کہ کتاب کی عظمت کا مقام کو اسی کو پتہ ہے جس کی محبت کتاب کے ساتھ ہوتی ہے. اب میں محرم سے پہلے 2 مہینے پہلے تقریر کے لیے رنگپور گیا, ضلع مظفر گڑھ. میرے ساتھ عظیم مذہبی سکالر جن کو آپ روزانہ ٹک ٹاک یوٹیوب پر سنتے ہیں, حضرت علامہ پروفیسر پیر سید شبیر قمر بخاری. سنتے ہیں نا ان کا بیان, فکر آخرت پر ہوتا ہے, اصلاح معاشرے پر ہوتا ہے, معالج معاشرے ہم. تو وہ شاہ صاحب کا خطاب بھی تھا, فقیر کا خطاب بھی تھا. تو شاہ صاحب اور میں اندر بیٹھے مہمان خانے میں, تو ایسے بات چل پڑی کسی مسئلے پر. تو شاہ صاحب فرمانے لگے ارے سلطانی صاحب آپ مطالعہ زیادہ کرتے ہیں, تو ایک مسئلہ ہے تو وہ اس کا کوئی حوالہ چاہیے. میں نے کہا حضور مسئلہ مجھے بھی یاد ہے لیکن مسئلے کا حوالہ بھی مجھے آتا ہے. تو شاہ صاحب وہ کتاب میرے پاس نہیں پڑھی, لیکن یہ ہے کہ کسی کی لائبریری سے کتاب اٹھا کر لے کر آنا یہ مجھے پسند نہیں جب تک کتاب اپنی نہ ہو, اوزار اپنا نہ ہو. اب یہ ساؤنڈ والے بھائی قادری صاحب کا سامان پورا نہ ہوتا تو شفیق صاحب پیر صاحب اس کو پورا کرایہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس کے بغیر گزارا سامان پورا ہونا چاہیے, مستری کے اوزار بھی پورے ہونے چاہیے, ہر کسی کا سامان اپنا اپنا پورا ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا شاہ صاحب حوالہ تو ہے میرے پاس, کتاب کا حوالہ بھی ہے, کتاب چھوٹی موٹی نہیں ہے. میں نے کہا جب میں کتاب کا نام لوں گا نا, جب میں اس ہستی کا نام لوں گا نا,
नाजद के घर में कयामत टूट पड़ती है, रावजी मर जाते हैं, तफजीली खत्म हो जाते हैं। तो कहने लगे अरे सुल्तानी साहब किस हस्ती का नाम लेंगे? मैंने कहा हुजूर मुझे तो यही पता है, उर्फ के अंदर उनको कहते हैं आला हजरत। मैंने कहा उनका फतावा शरीफ है, नाम है फतावा रज़विया, जिल्दे हैं 33। मैंने कहा हुजूर उसमें अल अम्न वल उला रिसाला भी है, मतलुल कमरैन भी है, दीगर बहुत सारे रसाइल उसके अंदर है। हुजूर इतनी बड़ी जिल्द है, इतना बड़ा हिस्सा है। सरकार मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक खानका के साथ ताल्लुक तो रखता हूँ, लेकिन लूटने चूटने वाला पीर मैं नहीं हूँ। सरकार मैं दीन मदीन का खिदमतगार हूँ, नौकर और खादिम हूँ। सरकार मैं अपने पैसों का 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा वालिदैन पर खर्च करता हूँ, दूसरा हिस्सा अपनी जात पर खर्च करता हूँ, तीसरा हिस्सा किताबों पर खर्च करता हूँ। सरकार मेरे पंप भी नहीं, मेरी गाड़ियाँ भी नहीं, सरकार मेरे पास GLI XLI गाड़ी भी नहीं, और मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं। तो कहने लगे अरे मौलाना बताओ वो किताब का नाम? मैंने कहा फतावा रज़विया शरीफ। वो 300 की भी नहीं, वो 1300 की भी नहीं, वो 13,000 की भी नहीं। मैंने कहा हुजूर कम अज कम आजकल उसका जो हदिया मार्केट में नया नया हदिया जो आया ना किताब शरीफ का, वो गालबन 35 से 36 हज़ार होगा। तो शाह साहब कहने लगे अरे सुल्तानी मुझे आज रात इस महफिल की कसम आपसे वादा हुआ मुहर्रम शरीफ से पहले पहले फतावा जाने या शबीर कमर बुखारी जाने। सुभान अल्लाह। अरे जब आला हजरत के उर्स पाक का महीना करीब आया, सफर शरीफ का महीना करीब आया, शाह साहब ने फोन फरमाया, सुल्तानी ने फोन उठाया, फिर शाह साहब ने आगे सलाम दुआ के बाद खुतबे के बाद फौरन ही फरमाया सुल्तानी साहब जरा कहां पर है बताएं तो सही। मैंने कहा हुजूर मैं प्रोग्राम पर फला इलाके में हूं। फरमाया बहुत दूर हो, कब वापसी है? मैंने कहा सरकार आपका हुक्म हो, तुसा किथा अस्सा किथा पै गए लंबिया विथा, मैं के सोना तोड़े हुक्म होवे। फरमाया सुल्तानी साहब ऐसा करें कल जब घर पहुंचे तो मोबाइल नंबर मुझे जैस कैश नंबर भेजिएगा, मैं आपको 36,000 भेज दूंगा। जरा कल आला हजरत का फतावा लेकर अपनी लाइब्रेरी में तो रख लें। सुभान अल्लाह। ये फतावा किसी नात खां ने लेकर नहीं दिया, ये फतावा मैंने अपनी जाती मिलाद शरीफ की कमाई से नहीं लिया, ये फतावा मेरे मुरीद शफीक रहमान ने नहीं लेकर दिया, ये फतावा मुझे किसी जिम्मेदार ने लेकर नहीं दिया। अरे ये फतावा हुजूर की आल, हुजूर के बेटे अल्लामा सैयद शबीर कमर बुखारी ने लेकर दिया। मालूम हुआ हकीकी सैयद आला हजरत अहमद रजा फाजिल बरेलवी से आज भी मोहब्बत करता है। अरे ये फतावा शाह साहब की तरफ से तोहफा पहुंचा हमारे पास, हमारी लाइब्रेरी की जीनत फतावा रज़विया शरीफ, कीमत 36,000, जिल्दे 33। फतावा मेरे हाथ में, इबारत मेरे सीने में, मजमा मेरे सामने। समझ है? अब मैं सुनाऊं जो मैं क्या सुनाने लगा था। अब शाह साहब का फतावा, और शाह साहब ने आगे ये नहीं कहा कि तकरीरों में जाकर मेरा नाम लेना। शाह साहब ने कहा सुल्तानी जब फतावा शुरू करना पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआए हक करते रहना। अरे सुल्तानी जब भी फतावा पढ़ना मेरे और मेरे बच्चों के लिए ईमान की सलामती की दुआ करते रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस दुआ चाहिए। सुने भाई कयामत का दिन होगा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आखिरी रिवायत आखिरी हवाला, बात खत्म। सुभान अल्लाह। अब जो नींद में है ना जरा ऊंची सुभान अल्लाह। अभी तो आप नींद में, जो जाग रहे हैं फिर क्या तुम्हारा जागना भी कमाल का, तुम्हारा नींद में आना भी। सुभान अल्लाह। एक आदमी चला ना ऐसे चला, रोड पर जाने लगा तो ट्रक आ रहा था, तो ऐसे करीब गया ना तो वो थोड़ी सी साइड लग गई तो नीचे गिरा। जब वो ड्राइवर उतरा ना उसने उठाया, उसने कहा बाबा जी आपको पता नहीं था कि ट्रक का आप ख्याल करते। तो आगे कहने लगा ऊपर लिखा हुआ था तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर। ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर। अब इनका क्या इरादा? तुम बोलते रहो हमारी खैर। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई एक और बात करते हैं, एक बात मिसालें बहुत हमारे पास। एक पठान रोजाना अपनी घरवाली को मारता था, रोजाना। जब तवज्जो नहीं करेंगे मैं फतावा नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। रोजाना सुभान अल्लाह। जा तो नहीं रहे। अच्छा तो वो पठान रोजाना ना घर वाली पर जुल्म करता था, जोजा मोहतरमा पर, रफीका हयात पर, एहलिया मोहतरमा पर। तो साथ वाला जो घर था ना, अच्छे हमसाए भी होते हैं बुरे, खैर मैं तो नहीं कहता सारे अच्छे होते हैं। तो वो साथ वाले थे ना, तो उन्होंने कहा भाई आज ऐसा करते हैं, चलते हैं खान
صاحب کے گھر یہ روزانہ کا کیا تماشا ہے؟ روزانہ خان صاحب مارتے ہیں، اللہ نہ کرے خاتون فوت ہو جائے پرچہ ہمارے اوپر ہوگا، اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا، خدا نے پوچھ لیا تو ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو خان صاحب اور اس کی اہل محترمہ چلے کہ دروازہ کھڑکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو خان صاحب نے کہا تم بھی پٹھان ہم بھی پٹھان، خان صاحب ذرا باہر تو آؤ نا۔ جب وہ باہر آیا نا خان جو مارتا تھا، جو ادھر والے خان تھا اس کی بیوی تھی، وہ دونوں چل پڑے، وہ بھی دو یہ بھی دو۔ جب اندر گئے نا تو کہنے لگے خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ روزانہ اپنی گھر والی کو کیوں مارتے ہیں؟ اب اس نے کہا جی پتہ میں کیوں مارتا ہوں، پتہ میں کیوں مارتا ہوں، پتہ میں کیوں مارتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں مارتے ہیں؟ کہتا ہے میں اس کو کہتا ہوں تم داڑھی رکھو، تم داڑھی رکھو، تم داڑھی رکھو۔ اس نے کہا خان صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، داڑھی مرد کے لیے، داڑھی مرد کے لیے، داڑھی مرد کے لیے، داڑھی مذکر کے لیے، داڑھی مذکر کے لیے، داڑھی مذکر کے لیے، داڑھی مخنث کے لیے، مؤنث کہنا تھا۔ داڑھی مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں، داڑھی مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں، عورت کو حکم نہیں ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ کہنے لگا میں اس لیے مارتا ہوں یہ رکھتی نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا کہتے 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 میں تھک گیا، آخر میں نے مارنا شروع کر دیا۔ خان صاحب نے کہا بھائی بات ایسی ہے خان صاحب آپ جوش میں نہ آئیں، ہوش میں آئیں، داڑھی مرد کے لیے ہوتی ہے عورت کے لیے نہیں ہوتی۔ اب آگے سے جواب دے کر پیر صاحب کہتے ہیں آپ بھی واجد میں آ جائیں گے بیٹھ جائیں، آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چلو رکھتی نہیں ہے نیت تو کر لے۔ اب تم نے سبحان اللہ نہیں کہنی نا، کوئی ارادہ تو کرو اگلے سال کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ۔ ارادہ کیا بولے نہیں۔ اب ٹینشن نہ لیں، یہ جو آستانہ ہے نا ہمارے حضرت صاحب کا، ادھر ہر سال میلاد شریف ہوگا نا، ہر سال ہوگا۔ یہ پہلے جلسہ تھا اور جب تک میں زندہ ہوں، ابھی 70 سال میں کہیں نہیں جاتا، یہ بات بتا دوں، میں احمد رضا کا غلام ہوں، ہم اللہ والوں کو ماننے والے میلاد کا لنگر کھاتے ہیں، تو 70 سال تو بھی میں زندہ ہوں، پیر صاحب بھی زندہ انشاءاللہ۔ ابھی میلاد ہر سال پیر صاحب کے گھر 12 ربیع الاول کے بعد 29 سے پہلے حضور اگلی دفعہ پتہ کیا کرنا، جب میں نے ادھر آنا پھر ٹائم لیا کرے آپ، اسپیشل ٹائم بھی مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، یہ راستے والا شارٹ کا ٹائم لیا کریں آپ، تو فیس آپ کو ڈبل دینی پڑ جائے گی۔ اچھا سنیں بھائی اگلے سال بھی میں نے آنا ہے، آپ کس والا ایڈوانس آج بول دیں، بول دیں ایڈوانس والا۔ اگر راجپوت ڈیوو فیصل مور کی ٹکٹ ایڈوانس ہو سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈوانس نہیں ہو سکتی؟ اگر آم کا موسم آنے سے پہلے پہلے آم کی بکنگ ایڈوانس ہو سکتی ہے، کوٹھی پلازے کا ایڈوانس کرایہ نامہ آ سکتا ہے، کیا خیال ہے اللہ کا نام بلانا ایڈوانس نہیں ہو سکتا؟ اب فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 431 32 33 کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا ممبر شریف ہوگا، سرکار کے ممبر شریف کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے ممبر ہوں گے، ایک ممبر پر ایک فرشتہ چڑھ کر ندا آواز بلند کرے گا، اہل معاشر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جواب آئے گا نہیں جانتے، وہ کہیں گے جس نے جان لیا جان لیا جان لیا، آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، بتائیں آپ کون ہیں؟ فتاوی رضویہ لکھنے والے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، سنیں میرے توجہ کر کے میری بات کو، آپ سنیں بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، کہ جس نے جان لیا جان لیا جان لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کر چابیاں میرے حوالے کر دی اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ختم ہوگا، یہ چابیاں اٹھا کر سرکار کے میلاد شریف والے سرکار کے ہاتھ پر رکھ دینا اور ساتھ عرض کر دینا اللہ کی طرف سے حکم ہے آج جنت کی چابیاں آپ کے حوالے، جس کو چاہو جنت داخل کرو، جس کو چاہو جنت سے روک لو، لیکن سرکار جنت کی چابیاں کا حکم دیں گے، یہ چابیاں اٹھا کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ہاتھ پر رکھ دو۔ آج صدیق کو حکم ہوگا صدیق اپنے دشمنوں کو جنت سے روک لو، اپنے ماننے والوں کو جنت میں سبحان اللہ جنت میں جانے دو۔ اب بات جو میں نے کی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار جس ممبر پر جلوہ گر ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، سرکار کا وجود مبارک بھی نور، لیکن سرکار جس ممبر پر جلوہ گر ہوں گے، سرکار کا وہ ممبر شریف بھی نور والا، اس ممبر کے ساتھ جو کرسی ہوگی وہ بھی نور والی۔ اور آگے سنیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو وہ شان وہ اختیار عطا کیا
اگر سرکار جنت کی چابیاں اپنے پاس رکھنا چاہیں یہ بھی سرکار کی شان مبارک ہے. اگر سرکار جنت کی چابیاں اٹھا کر اپنے یار غار یار مزار امیر المومنین خلیفہ اول سسر رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دے دے تو یہ سرکار کا خاصہ بھی ہے, اختیار کا سبحان اللہ سبحان اللہ اختیار بھی ہے. اور میں سناؤں الریاض النظرہ فی مناقب اشرم بشرا, سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میں نے کہا ارے مولانا, ارے میں نے کہا کرتا دادے کا شلوار پوتے کی پہن کر آنے والوں, ہر ٹائم میں نے کہا اللہ اللہ والوں کی باتیں کرنے والوں, قیامت آ سکتی ہے, تم کتاب نہیں دکھا سکتے, قیامت تمہارے گھر ٹوٹ سکتی ہے, قیامت تمہارے گھر آ سکتی ہے, قیامت صغریٰ تمہارے گھر برپا ہو سکتی ہے. لیکن میں نے کہا کوئی مفتی, کوئی مفکر, کوئی دانشور, عالم, فاضل, اکابر کوئی مجھے کتاب نہیں دکھا سکتا. کتاب تو کتاب, ضعیف حوالہ نہیں دکھا سکتا, ضعیف حوالہ تو حوالہ رسالہ نہیں دکھا سکتا, رسالہ تو رسالہ کوئی اخبار نہیں دکھا سکتا. کیا میں نے کہا مجھے ثابت تو کر کے دکھاؤ. 1500 سال گزر گئے سرکار کے وصال مبارک کو, میں نے کہا حدیث پاک کو پڑھو, ابو بکر فی الجنہ, سبحان اللہ عشرہ مبشرہ کو سرکار نے جنت کی بشارت دے دی. میں نے کہا مولانا ذرا لائبریری میں نظر تو گھمانا, تیری لائبریری 10,000 کی, تیری لائبریری 10 لاکھ کی, تیری لائبریری 2 کروڑ کی. میں نے کہا اپنی ساری لائبریریوں کو پڑھنا, رشید گنگوئی کی کتابیں پڑھنا, اسماعیل دہلوی کی کتابیں پڑھنا, اشرف تھانی کی کتابیں پڑھنا, عثمان تقی عثمانی کے باپ کی کتابیں پڑھنا. ارے میں نے کہا ساری کتابیں پڑھ, مجھے یہ تو بتا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے جو سرکار نے پہلے خدا سے پوچھا ہو ابو بکر فی الجنہ پھر اعلان کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میں نے کہا ثابت تو کر دے. گجرانوالا کی ہائی کورٹ کے اندر اگر سار قلم نہ کروا دوں, ناک نہ کٹوا دوں, اب تو میں نے کہا مجھے بھی سلطان بہو کے در اقدس کا خادم نہ کہنا, مجھے احمد رضا کا بریلوی کا غلامی کا, مجھے ان کا روحانی بیٹا نہ کہنا, مجھے غوث جلی کا غلام نہ کہنا, مجھے علامہ ابو البیان کے مزار کا خادم نہ کہنا. میں نے کہا مار تو سکتا ہے, گال تو سکتا ہے, سڑ تو سکتا ہے, کٹ تو سکتا ہے, ختم تو ہو سکتا ہے, جہنم میں جا تو سکتا ہے, لائبریریوں کو تالے تو لگوا سکتا ہے, کتابیں دریائے وزیر آباد میں ڈال تو سکتا ہے, لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا جو اللہ کے محبوب نے پہلے اللہ سے پوچھا ہو پھر کہا ہو ابو بکر فی الجنہ. پوچھا نہیں, معلوم ہوا جنت خدا کی, حکومت مصطفیٰ کی, جس کو چاہے سرکار عطا کر دے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اٹھنا نہیں بھائی, ابھی درود و سلام ہوگا. ہمارے ایمان کی نشانی ہے, ہم پڑھیں گے, جلنے والے جلتے رہیں, اپنے گھر مرتے رہیں, ہم سیدھا منہ کر کے پڑھتے رہیں گے. ہوتا ہوا نظر آئے, آپ کا حق بنتا ہے فوراً علماء سے رابطہ کرو. بے شک, کیونکہ ہم نے حضرت کو خلافت کے اہل سمجھتے ہوئے دیا. بزرگوں سے جو امانت ہمارے پاس تھی ہم نے حضرت صاحب کے پاس پہنچائی. اس آستانے پر قرآن حدیث کے مطابق بات ہوتی ہے, اور بد مذہب کا, بد مذہبیت کا, اور خارجیت کا, رافضیت کا, تفضیلیت کا, ناسبیت کا روزانہ یوٹیوب پر بیان کے ذریعے, قلم کے ذریعے جنازہ اٹھتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے مرشد اہل سنت حضرت پیر طریقت, پابند شریعت, صوفی باصفا, مرد حق, مرد مجاہد, حضور قبلہ وارث علوم صوفیاء, حضرت قبلہ مرشد اہل سنت علامہ پیر شفیق الرحمن مجددی نقش بندی سلطانی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی صحت میں, عمر میں, عمل میں, رزق میں, مال میں, جان میں, آل میں, اولاد میں, آستانہ شریف میں ان کے مریدوں میں اللہ برکت کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر ریاکاری سے, دکھاوے سے پاک ہو کر صحیح طریقے سے, صحیح معنی سے حضور کی سچی اور پکی غلامی کی توفیق بھی دے, اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.